Salam, my dear listeners. Welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as Mohabbat Ibadat Hai by Nisha Khurshid. So let's start it. दरवाजे पर मुसलसल बेल हो रही थी, लेकिन मजाल है कि कोई खोलने के लिए उठ रहा हो। 10-12 लोग घर में बसते थे, लेकिन अगर दरवाजे पर बेल हो तो कोई भी दस्तयाब नहीं होता था। यहाँ तक कि नौकर भी कहीं हिजरत कर जाते थे और जो कोई गेट पर आता था या तो बेल बजा बजा के कहीं चला जाता था, या अगर कोई खोलने के लिए आता तो न जाने क्या कुछ करने की हसरत उसके दिल में होती। अब भी मुसलसल 10वीं बेल थी। मेहमान की खुशकिस्मती थी कि लैला भाभी अपने कमरे से बरामद हुई और गेट की तरफ बढ़ी। लेकिन नहीं, ये भूल थी मेहमान की कि उनके लिए गेट खोला जाएगा, बल्कि लैला भाभी तो किचन में तशरीफ ले गई थी, शायद मुन्ने का फीडर तैयार करने। लैला भाभी की वापसी हुई, अब शायद गेट की सिमत जाग उठे और उसको खोला जाए। लेकिन लैला भाभी के कानों पर जूं तक न रेंगी और वो वापस अपने कमरे में चली गई। मेहमान भी बेहद ढीठ था, इतनी नाकाम कोशिशों के बाद भी वापस न गया था। अचानक फारूक ने शानी के सर पे धप लगाई। उल्लू की दुम, इतनी ज़बान चलाने की बजाय अगर कदम हिला लेता तो अब तक गेट खोल चुका होता और इस गर्मी में उस गरीब का भी भला हो जाता। शानी जो अपने कमरे की खिड़की खोले रवा दवा तबसरा कर रहा था, इस बैरूनी मदाखलत से कुछ देर के लिए रुक गया। क्यों? मैं फालतू हूँ क्या जो इस कयामत की गर्मी में गेट तक जाऊँ, गेट खोलूँ और फिर वापस आऊँ? शानी ने ढिठाई से कहा। नहीं, तुम वापस ही ना आना, गेट पर चरपाई डाल लेना। फारूक हाथ साथ जल गया था। अच्छा, तो तुम खुद क्यों नहीं चले जाते? शानी उससे ज़्यादा गर्मी खाए हुए था। इससे पहले कि फारूक जवाब देता, दोनों खिड़की से नज़र आने वाले हैरत अंगेज मंजर की तरफ मतवज्जा हो गए, जहाँ पर हराबी बी जैसी काहिल मखलूक दरवाज़ा खोलने जा रही थी। हीरा ने, लो भाई मैं कह रही हराबी बी, हीरा बीबी, ओके, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। हीरा बीबी। हीरा ने गुस्से से गेट खोला और शुरू हो गई। शरीफों के ये तौर तरीके नहीं होते कि भरी दोपहर में दूसरे के घर जाएं, और अगर चले भी गए हैं तो कायदे के मुताबिक 2-3 बार दस्तक दो और अगर जवाब ना आए तो वापस चले जाओ। लेकिन जनाब, अच्छे लोग भी दुनिया से उठ गए हैं और अब तुम जैसे लोग बसते हैं, जिनका सिर्फ एक ही काम रह गया है, दूसरों के घरों में जाओ और घंटियाँ बजाओ। मेहमान जो गर्मी और इंतज़ार से बेहाल था, इस तकरीर से तो बिल्कुल ही हवास खो गया। बाखुदा आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं। असल में मैं बहुत दूर से आया हूँ और इस शहर बल्कि पाकिस्तान में मेरा कोई जानने वाला नहीं है। और अब्बू ने कहा था अंकल जावेद उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं उनके पास ठहरूं। आने वाला अपनी बारी ना आने के खौफ से जल्दी जल्दी बोल रहा था। हाँ, वाकई लगता है कि तुम बहुत दूर से आए हो, जभी तो आते आते नज़र भी कमज़ोर हो गई है। और मुझ जैसी हसीन स्मार्ट 16 साला दोशीज़ा को तुमको आंटी नज़र आ रही है। अभी तो मैंने MA भी पास नहीं किया। MA और 16 साल? आने वाला और ज़्यादा चौंक गया। पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ बड़े होने का इंतज़ार नहीं किया जाता और तालीम मुकम्मल कर दी जाती है। फारूक और शानी का सब्र ख़त्म हो चुका था कि एक ही मंजर मुसलसल चल रहा था। हीरा बीबी मुसलसल बोले चली जा रही थी और आने वाला है कि अंदर नहीं आ रहा। लिहाजा दोनों ने खिड़की खोली और बाहर छलांग लगा दी और हीरा के सर पे पहुंच गए, लेकिन दूसरे शख्स की शक्ल देखकर हंसी जब्त न हो सकी। एक तो गर्मी और फिर हीरा की गुफ्तगू, मेहमान की हालत देखने वाली थी। हीरा? जी फारूक भाई। हीरा पलटी। ये कौन है? पता नहीं, अब्बू से मिलने आए हैं। हीरा ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया और अपने कमरे की तरफ चल दी। क्या मतलब? आने वाले ने बिना इजाज़त गेट के अंदर दाखिल होकर हीरा का रास्ता रोका, जो कि खास से हौसले की बात थी। जावेद अंकल, अगर आपके वालिद हैं तो आपने पहले क्यों नहीं ये बात बताई और इस गर्मी में मुझे बाहर खड़े रखा? खासा सख्ती से जवाब तलब किया गया था, इसलिए कि अभी तो मज़ाक़ात जारी थे। आपने कब मेरे मुताल्लिक पूछा? हीरा के इत्मीनान में कोई फ़र्क न आया। हीरा, अंदर चलो, फारूक ने कुछ गुस्से में कहा, क्योंकि उसको पता था कि अभी जंग छिड़ जाएगी। हीरा ने एक लम्हे के लिए फारूक की तरफ देखा और अंदर की तरफ चली गई। हम आपसे माजरत चाहते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से हर कमरे में AC चल रहे होते हैं, तो इस वजह से घंटी की आवाज़ मुश्किल से आती है। फारूक और शानी मेहमान का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर में ड्राइंग रूम का मंजर खासा खुशगवार हो रहा था। सारे बुजुर्ग और नई नस्ल वहाँ मौजूद थी। मेहमान, जो कि जावेद अंकल के गहरे दोस्त का
اکلوتا بیٹا تھا، کاروبار کے سلسلے میں پاکستان آیا تھا۔ اصل میں ان کے یہ دوست کافی عرصے سے باہر تھے۔ اب بیوی کی وفات کے بعد چاہتے تھے کہ پاکستان میں سیٹ ہو جائیں تاکہ آخری عمر میں اپنے وطن میں دفن ہو سکیں۔ اس لیے اپنے بیٹے بہرام کو بھیجا تھا تاکہ وہ یہاں کے حالات دیکھ سکے اور بزنس سیٹ کر سکے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جاوید سے بھی درخواست کی تھی کہ وہ بہرام کی مدد کریں، اور جاوید نے اس درخواست کو خوشی سے مان لیا تھا۔ چنانچہ بہرام آج یہاں موجود تھا۔ اگرچہ شروع میں وہ خاصا بد دل ہوا تھا، لیکن اب سب کا سلوک دیکھ کر خاصا مطمئن تھا کہ وہ آسانی سے یہاں رہ سکے گا۔ نئی نسل بہرام کی خوبصورتی سے اور بزرگ نسل خوبصورتی سے نہیں، البتہ خوبصورتی سے متاثر تھی۔ سب کو یہ پرکشش نوجوان بے حد پسند آیا تھا۔ بہرام پہلی دفعہ پاکستان آیا تھا، کافی لمبا سفر تھا۔ اب وہ کچھ آرام کرنا چاہتا تھا۔ انکل جاوید نے اس کی بے سکونی کو محسوس کر کے سب کو حکم دیا کہ بہرام کو انیکسی دکھا دی جائے اور اسے آرام کرنے دیا جائے، اور اس سے کہا کہ اچھا بیٹا، اب شام کی چائے پر ملاقات ہوگی۔ باہر کے مقابلے میں انیکسی بہت ٹھنڈی تھی۔ بہرام کو بے حد سکون ملا اور اس کے سوچنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی۔ سب لوگ بے حد اچھے ہیں، لیکن وہ لڑکی بے حد عجیب تھی۔ شکل تو عام سی تھی، لیکن پھر اسے غرور کس چیز کا تھا؟ خیر، یہیں پر دیکھ لیں گے اس کو بھی۔ سوچتے سوچتے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ ابھی سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ لگتا تھا کمرے میں زلزلہ آ گیا ہے۔ بہرام نے گھبرا کے آنکھیں کھولی۔ یا میرے مولا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ڈنر کا وقت ہو گیا ہے۔ تایا ابو نے کہا ہے کہ آپ کو اٹھا دیا جائے۔ زلزلہ تھم گیا تھا، لیکن یہ اٹھانے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہرام خفا ہوا۔ اور میں آپ کو کس طرح اٹھاتی؟ کوئی تیسری دفعہ آ رہی ہوں، لیکن آپ تو لگتا ہے کہ صرف سونے کے لیے آئے ہیں، وہ اس سے زیادہ خفگی کے ساتھ بولی۔ بہرام کی تو طبیعت ہی صاف ہو گئی اس جواب سے، اور آنکھ بھی مکمل کھل گئی۔ دوپہر والی عظیم ہستی کو سامنے دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ لگتا ہے آپ کو لوگوں کو جگانے کے لیے یہاں رکھا گیا ہے، بہرام نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، جب آپ جیسے مہمان اس گھر میں آتے ہیں تو تایا ابا مجھے جگانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ جواب تیار تھا۔ اچھا، بہرام تھوڑا سا ہنسا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس کے بعد آپ پوچھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ یہ خاصی تفصیل طلب باتیں ہیں، ان کے لیے خاصا وقت چاہیے، اور سب لوگ کھانے پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، پھر فرصت کے وقت ان پر بات ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح تفصیل سے جواب آیا تھا، اور ہیرا تیزی سے مزید کسی سوال سے پہلے کمرے سے باہر تھی۔ یا اللہ، یہ ہے کیا چیز؟ بہرام تو بوکھلا گیا تھا اس کے جوابوں سے۔ خیر، جلدی کرنی چاہیے کیونکہ سب لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ بہرام نے جلدی سے غسل کیا اور تیار ہو کر باہر آ گیا۔ اب اس کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ وہ کس طرف جائے، چنانچہ اندازے سے جس طرف سے آوازیں آ رہی تھیں اسی طرف چل پڑا۔ ڈرائنگ روم میں ساری نوجوان نسل موجود تھی۔ چائے، جوس، آئس کریم وغیرہ چل رہی تھی، لیکن کھانے کا نام و نشان نہیں تھا۔ بہرام خاصا حیران ہوا کہ یہ کیسا کھانا ہے جو چائے آئس کریم کی صورت میں کھایا جا رہا ہے۔ سو اس نے بہتر سمجھا کہ تصدیق کر لی جائے۔ ان تمام لوگوں میں سے وہ فاروق، شانی اور ہیرا کو ہی جانتا تھا۔ اگرچہ دوپہر کو اچھا خاصا تعارف ہوا تھا، لیکن اتنی جلد کسی کا نام اور شکل یاد نہ ہو سکی تھی۔ فاروق، کیا آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے؟ کھانا؟ فاروق خاصا حیران ہوا۔ ہاں، کھانا؟ بہرام اس سے زیادہ حیران تھا۔ لگتا ہے آپ کو بہت بھوک لگی ہے کہ چائے کے ٹائم آپ کو کھانا یاد آ رہا ہے۔ بے حد مترنم آواز اس کی قریب سے ابھری۔ بہرام نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو جیسے حبس زدہ موسم حسین ہو گیا۔ گرمی میں بہار کی سی کیفیت طاری ہو گئی، رنگ ہی رنگ چھا گئے۔ بہرام نے پورے یورپ میں اس جیسی حسین اور نازک لڑکی نہ دیکھی تھی۔ وہ یک ٹک اس کو دیکھ رہا تھا، اور اس کو کوئی آنکھ اور کوئی آواز سنائی اور دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس ہستی کو بھی معلوم تھا کہ اسے دیکھ کر راہی یوں ہی رک جاتے ہیں، رستہ بھول جایا کرتے ہیں۔ جبھی تو وہ بہرام کی اس کیفیت پر حیران نہ تھی، بلکہ اپنا حق سمجھ کر مسکرا رہی تھی۔ فاروق نے جو اس کو سکتے میں دیکھا تو اس کا کندھا ہلایا۔ بھائی، یہ چائے کا ٹائم ہے، اور ہم نے ہیرا کو تمہارے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ تم چائے یا آئس کریم میں سے اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے لے سکو، اور ہمیں بتاؤ کہ بزنس شروع کرنے کے لیے تمہیں کہاں کہاں گھمایا جائے، کیونکہ جاوید انکل کا یہی حکم ہے۔ بہرام فاروق کی آواز سے کچھ ہوش میں آیا۔ آپ کا نام؟ وہ اسی میں گم تھا، لگتا تھا جیسے آواز ہی نہیں سنی فاروق کی۔ صاحب۔ اس کے بعد یہ آپ کا مشغلہ بھی پوچھیں گے، ہیرا نے ہنس کر کہا۔ مجھ سے یہی پوچھا تھا؟ تم سے؟ صاحب نے طنزیہ انداز میں کہا، اور اس کی طرف دیکھا تو نظروں میں ایک ایسی کاٹ تھی
کہ ہیرا اپنی جگہ سمٹ گئی اور دوسرے لوگ بھی چند لمحوں کے لیے چپ ہو گئے۔ بہرام بھی ایک لمحے کے لیے چپ ہوا اور پہلی دفعہ ہیرا کا جائزہ لیا۔ سانولی سلونی سی تیکھے نگوش والی شام کا کوئی طلوع ہوتا ہوا لمحہ لگتی تھی۔ بال بے حد گھنے اور سیاہ تھے۔ بوب کٹ انداز میں اگر یہ بال بڑھائے تو یہ لڑکی مشرق کا حسین نمونہ لگے۔ بہرام نے بے اختیار سوچا، او خدایا مجھے کیا ہو رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، میں تو تھالی کا بینگن بنتا جا رہا ہوں۔ بہرام نے اس کے خیال کو جھٹکا اور صاحب کی طرف متوجہ ہوا جس کی گردن کچھ اور لمبی ہو چکی تھی۔ میرا نام صاحب ہے اور میں اکنامکس میں ایم اے کر رہی ہوں۔ صاحب کی آواز اس کی طرح خوبصورت تھی۔ اسی وقت انکل جاوید ایک نہایت باروب شخصیت کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ سب ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ یہ دادا ابو ہیں اور بابا یہ قریشی کے بیٹے بہرام ہیں، یہاں بزنس کے لیے آئے ہیں۔ بہرام نے بے حد احترام سے انہیں سلام کیا جس کا بڑی محبت سے جواب آیا۔ اس وقت تک سب بزرگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ وہی جاوید بچے کو پاکستان دکھاؤ تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو سکے کہ یہاں اس کے وطن میں کتنی خوبصورتی ہے۔ اس کے بعد اس کو بزنس کی طرف لاؤ تاکہ وہ اپنے آپ کو آسانی سے سیٹ کر سکے۔ یہ تو بابا جان آپ نے ٹھیک کہا۔ ایسا ہے کہ فاروق اور احمر تم لوگ بہرام کو ایک ہفتہ گھماؤ، اس کے بعد بہرام ہفتے کو میٹنگ رکھتے ہیں تاکہ تم بزنس کی طرف آ سکو۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی انکل۔ بہرام ان کے خیال سے متفق تھا۔ اچھا، دادا ابو نے اٹھتے ہوئے کہا، تم کو آپس میں طے کرنا ہے کہ کہاں کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ ہم چلتے ہیں۔ بزرگوں کی رخصت ہوتے ہی کمرے میں ادھم مچ گیا۔ ہاں بہرام بھائی، کہاں چلیں گے؟ اسد نے سارا تکلف ختم کر کے اس کے قریب آ کر کہا۔ بہرام نے بھی اسی محبت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، جہاں تم کہو وہیں چلتے ہیں، کیونکہ میں نے پاکستان میں کچھ نہیں دیکھا ہوا۔ ہاں، یہ تمہیں کہاں لے کر جائے گا؟ چڑیا گھر، صاحب نے نخوت سے ناک سکیڑی۔ کیوں؟ بہرام نے اسد کی طرف دیکھا جس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ ہیرا تیزی سے آگے آئی اور جھٹکے سے بہرام کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھڑایا۔ اس کی مرضی، وہ جہاں کہیں بھی جائے، چاہے وہ چڑیا گھر ہو یا شاہی قلعہ۔ ہیرا خاصی تپ گئی تھی۔ تم دونوں بہن بھائی اسی جگہ کے قابل ہو۔ جانور خاصے خوش ہوتے ہیں تمہیں دیکھ کر، خاصی شکلیں ملتی ہیں نا ان سے۔ صاحب کے لہجے میں نفرت بول رہی تھی۔ ہیرا نے اسد کا ہاتھ پکڑا جو کہ تذلیل سے سرد ہو رہا تھا اور ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ ہیرا کا دل چاہا کہ اس کے ساتھ مل کر روئے، لیکن وہ جانتی تھی کہ کمزور لوگ اور نشانہ بنتے ہیں۔ اسی لیے اسد کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور مضبوطی سے کہا، صاحب، اسد نہ تم لوگوں کے ساتھ جائے گا اور نہ ہی تم لوگ اس کو لے کر جانا، کیونکہ میرے بھائی کی شخصیت کے قابل تم لوگ نہیں ہو۔ اس سے پہلے کہ لڑائی مزید ہوتی، احمد درمیان میں آ گیا۔ خدا کے واسطے چپ ہو جاؤ، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ احمد نے ہاتھ جوڑ دیے، جانتا تھا کہ اب ان میں سے کسی کو چپ نہیں ہونا اور وہ بہرام کے سامنے خاصا شرمندہ ہو رہا تھا۔ ہیرا نے احمد کے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور خاموشی سے اسد کو ساتھ لیا اور باہر آ گئی۔ بہرام کچھ الجھ گیا کہ یہ کیسا رویہ ہے جو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کر رہے ہیں۔ بہرام، صاحب نے میٹھے انداز میں پکارا۔ جی؟ بہرام چونکا۔ ہم سارے لاہور کی سیر کریں گے، تم دیکھو گے کہ لاہور کس قدر خوبصورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ لاہور کو پاکستان کا دل کہتے ہیں، اور جو پاکستان آتا ہے وہ لاہور ضرور آتا ہے۔ صاحب کی ٹون ہی بدلی ہوئی تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے کی صاحب ہے۔ آنے والے دنوں میں بہرام نے نوٹ کیا کہ اگر ان میں ہیرا موجود ہوتی تو صاحب اس کی سخت بے عزتی کرتی تھی اور بہرام کے ارد گرد اس کو بالکل برداشت نہیں کرتی تھی۔ ساری نوجوان نسل اس کو ذہنی طور پر تسلیم کر چکی تھی کہ صاحب اور بہرام کی جوڑی بہت شاندار ہے، اور منتظر تھے کہ کب وہ کوئی دھماکہ کرتے ہیں، اور بزرگ بھی ان کی پسندیدگی بھانپ گئے تھے، لیکن منتظر تھے کہ بہرام یا اس کے والد کی طرف سے کوئی پیغام آئے۔ بہرام اپنا کاروبار سیٹ کر چکا تھا، اب وہ چاہتا تھا کہ اپنا گھر بھی سیٹ کر لے۔ اسی سلسلے میں وہ انکل جاوید کے ساتھ مل کر اچھے مکان دیکھ رہا تھا۔ ان دنوں اس کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں تھا۔ وہ اکثر محسوس کرتا کہ اگر وہ دیر سے آتا تھا تو اوپر والے کمرے کی کھڑکی پہ کوئی سایہ اس کا انتظار کرتا تھا۔ جب تک وہ آ نہ جاتا روشنی ہوتی رہتی، اور جب وہ اپنی گاڑی سے نکل کر جاتا تو روشنی آف ہو جاتی اور سایہ ہٹ جاتا۔ پہل تو اپنی مصروفیت اور صاحب کے خمار میں وہ اس کو نوٹ نہ کر سکا، لیکن جب یہ باقاعدگی سے ہونے لگا تو وہ چونک گیا۔ یہ کون ہے؟ کیا صاحب؟ لیکن اس کا کمرہ تو نیچے ہے، پھر یہ کون ہے؟ کیا یہ واقعی میرا انتظار ہوتا ہے یا میری غلط فہمی ہے؟ اتوار کا دن تھا۔ بہرام اپنے کمرے میں
پڑے ہوئے مسلسل سوچ رہا تھا کہ دروازہ زور سے کھلا اور صاحب کی خفا سی صورت سامنے تھی۔ بہرام صبح ہی صبح اس کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ آپ کو میری کیا پرواہ ہے؟ ایک ہفتہ ہو گیا آپ کی صورت دیکھے، صبح سویرے پرندوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں اور منہ اندھیرے آ جاتے ہیں۔ صاحب خاصی خفا تھی، وہ جو ہر ایک کی توجہ اپنا حق سمجھتی تھی اس کی مصروفیت برداشت نہ کر سکی۔ اس کا خیال تھا کہ اتنی مصروفیات میں بھی بہرام اس کو بھول نہیں سکتا۔ ایک ہفتہ وہ اسی غلط فہمی میں مبتلا رہی، لیکن بہرام اپنی مصروفیات میں چاہنے کے باوجود بھی اس کے پاس نہ آ سکا۔ آج اس سے رہا نہ گیا اور وہ بہرام کے کمرے میں صبح ہی صبح پہنچ گئی کہ وہ ناشتے کے بعد کہیں چلا نہ جائے، کیونکہ اس کی بے نیازی کے باوجود، اپنی انا کے باوجود، اس پورے ہفتے کے دوران اس نے محسوس کیا تھا کہ بہرام اس کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بہرام اس کے سوا کسی اور کو چاہے، اس لیے اس نے بہرام کے گرد جال تنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہرام نے خاموشی سے اس کی محبت بھری ناراضگی سنی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بستر پر اپنے پاس بٹھا لیا۔ جانے بہرام، میں کب چاہتا ہوں کہ تم سے دور رہوں، بس میں چاہ رہا تھا کہ بزنس سیٹ ہو جائے اور تمہارے شایان شان گھر لے لوں تاکہ تم ملکہ کی طرح اس پر حکمرانی کرو۔ بس اسی سلسلے میں مصروف رہا، ورنہ میں تم سے غافل نہ تھا۔ صاحب تو ان الفاظ کے ساتھ ہواؤں میں اڑنے لگی۔ اسے بھی یقین تھا کہ اس کا اسیر کہیں اور نہیں جا سکتا۔ صاحب نے بے حد ناز بھرے انداز میں اپنا سر اس کے بازوؤں پر ٹکایا۔ بہرام، صاحب نے مدہوشی میں پکارا۔ بہرام کا ہاتھ اس کے خوبصورت بالوں میں کھیل رہا تھا، بالوں سے کھیل رہا تھا۔ اس دوران اسے محسوس بھی نہ ہو سکا کہ کوئی بے حد خاموشی سے کمرے کے دروازے سے پلٹا ہے اور اس کے قدم شکستہ ہیں، ہارے ہوئے۔ بہرام، آج سارا دن آپ کچھ نہیں کریں گے؟ کچھ نہیں کروں گا، لیکن ایک کام ضرور کروں گا۔ کیا؟ صاحب خفا ہوئی اور اس سے الگ ہو کے بیٹھ گئی۔ تمہیں دیکھوں گا اور صرف تمہیں دیکھوں گا۔ صاحب نے سر جھٹکا۔ لیکن یہاں نہیں، پھر کہاں؟ باہر چلیں؟ چلو۔ بہرام جی جان سے تیار ہو گیا۔ صاحب نے اس دن اتنی شاپنگ کی کہ جیسے کوئی شہزادی کر رہی ہو یا کسی کی لاٹری نکل آئی ہو۔ بے شک بہرام اس کے لیے لاٹری کی مانند ہی تھا۔ وہ جس چیز کی طرف دیکھتی بہرام اس کو خرید لیتا۔ ان خوشبو بھرے دنوں میں بہرام کو محسوس بھی نہ ہو سکا کہ وہ کتنی ہی دیر سے آئے۔ روشنی جلتی رہتی ہے اور دروازہ اس کو کھلا ملتا ہے۔ کبھی کبھی وہ چھٹک جاتا، لیکن جال مضبوط تھا، راستہ نہ تھا پلٹنے کا، محسوس کرنے کا، سو وہ بھی مگن تھا، مسرور تھا۔ کچھ دنوں سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ صاحب اس سے کھچی کھچی سی ہے، نہ جانے کیوں۔ ملنے کے لیے جاتا تو ملتی نہ تھی، کبھی کہیں ہوتی اور کبھی کہیں۔ جو مل جاتی تو زیادہ وقت نہ دیتی، اکھڑی اکھڑی سی بات کرتی۔ بہرام جو بے حد ڈوب گیا تھا، اس صورتحال سے بے حد پریشان تھا۔ اپنے گھر میں شفٹ ہو چکا تھا اور اب اس کا اصرار تھا کہ پاپا جان کو بلا لیا جائے اور اس کی اور صاحب کی شادی کا اعلان کر دیا جائے۔ دوسری طرف بہرام نے بابا جان کو سب کچھ بتا دیا تھا، اور یہ کہ ان کے آتے ہی وہ شادی کرے گا۔ اس نے صاحب کی اس قدر تعریف کی تھی کہ بغیر دیکھے ہی بابا جان اسے بے حد متاثر تھے۔ وہ جلد سے جلد آنا چاہتے تھے۔ کئی برسوں بعد ان کے آنگن میں خوشی اتری تھی۔ بہرام کو کوئی لڑکی پسند نہ آتی تھی اور ان کو یقین تھا کہ ان کا بیٹا کوئی ایسی ویسی لڑکی پسند نہ کرے گا، لیکن یہاں تو بہرام کے لیے حالات تبدیل ہو چکے تھے۔ صاحب جو اس سے عشق کا دعویٰ کرتی تھی، اب ملنا بھی نہ چاہتی تھی۔ آخر کیا بات ہے، کیا کمی ہے میرے جذبوں میں، میری محبتوں میں، جو وہ بدل رہی ہے، مجھ سے دور جا رہی ہے؟ بہرام نے قیمتی سے قیمتی چیزیں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں کہ وہ پلٹ آئے، لیکن اس کے سرد مہری اسی طرح قائم تھی۔ بہرام آج آخری بات اسے کرنا چاہتا تھا۔ وہ ٹوٹ رہا تھا، بکھر رہا تھا، چاہتا تھا کہ صاحب اپنی محبتوں سے اسے سمیٹ لے۔ خواب سا تھا کہ وہ آج جائے تو صاحب اسی طرح اس کی باہوں میں آ جائے، تو وہ گزرے ہوئے تلخ کل کے متعلق اسے کوئی سوال نہ کرے گا، اس سے کوئی جواب طلب نہ کرے گا، بس خوشیوں کی طرح اسے اپنے اندر سمیٹ لے گا، اپنے گھر کے آنگن میں بہار کی طرح اتار لائے گا۔ اپنے انہی خیالات کے ساتھ اس نے صاحب کے گھر کا رخ کیا۔ خوش قسمتی کے ساتھ صاحب گھر میں ہی مل گئی۔ اچھا تم، کیا کوئی کام تھا؟ صاحب تو بالکل ہی انجان بن چکی تھی۔ میں آج فیصلہ کرنے آیا ہوں، کل بابا جان آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے والدین سے ملیں تاکہ ہم ایک ہو سکیں۔ بہرام نے جذباتی انداز میں اس کا ہاتھ تھام کر کہا، جسے صاحب نے بڑی بے رخی سے چھڑا لیا۔ نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں، صاحب نے اجنبی انداز میں کہا۔ کیوں؟ بہرام چیخا۔ کیوں ضرورت نہیں؟ اس کا تقاضا
تم نے خود مجھ سے بار بار کیا تھا، تو اب میں کہہ رہی ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا تم کو مجھ سے بہتر کوئی اور مل گیا ہے جو مجھ سے بہتر تمہاری اندھی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے؟ کیا ہے ایسا اس میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ بولو صاحب، جواب دو۔ بہرام نے اسے سختی سے پکڑا۔ وہ اسی خاموشی کے ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھو صاحب، میرا باپ بے حد دکھی ہے، وہ اپاہج ہے، وہ تمہارا سن کر بے حد خوش ہوا تھا۔ میں نے ان کو اتنے عرصے کے بعد اس قدر خوش دیکھا ہے۔ دیکھو، میں تمہاری منت کر رہا ہوں کہ تم لوٹ آؤ میری طرف، میرے راستے میں۔ میری محبت کے تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ نہیں بہرام، میں نے جو کچھ اس کے پاس پایا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ میں اس سے زیادہ کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا گھر محل ہے۔ تمہارا میرا گھر تو اس کے ایک کمرے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اس قدر حسین ہے کہ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی۔ صاحب ایک جذب کے عالم میں بول رہی تھی۔ رنگ اس کے چہرے پر چمک رہے تھے۔ بہرام جان گیا کہ وہ ہار گیا ہے، اس کی محبت ہار گئی ہے دولت کے سامنے۔ صاحب مگن تھی اپنے آپ میں، وہ اسی طرح بولے جا رہی تھی۔ میں تو خوش قسمت ہوں کہ اس نے میرا انتخاب کیا۔ بہرام اٹھا۔ صاحب، مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ میں محبت میں تمہارے آگے جھکا۔ میں اپنے آپ سے ہمیشہ شرمندہ رہوں گا۔ میں اپنے آپ سے ہمیشہ شرمندہ رہوں گا کہ میں نے اپنے خیالات، جذبات تم جیسی لڑکی کے سامنے ضائع کیے۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تم سے محبت کی۔ بابا، میں شرمندہ ہوں کہ میں آپ کو یہ خوشی نہیں دے سکا۔ میرا انتخاب غلط تھا۔ بہرام اپنے آپ سے مخاطب الٹے قدموں ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر اسے ہیرا نظر آئی۔ بہرام نے ایک نظر صاحب پر ڈالی جو آنکھیں بند کیے اپنے خواب بیان کر رہی تھی اور اس عالم میں حسن کی ملکہ لگ رہی تھی، اس قدر معصوم کہ کوئی نہ جان سکے کہ اس کا اندر کتنا گھٹیا ہے۔ یہ نظر آخری نظر تھی، اس یقین کے ساتھ کہ اگر صاحب پلٹ کر بھی کبھی اس کی طرف آئی تو مرد کا بھرپور انتقام اس کو ملے گا۔ بہرام بھائی، ہیرا نے جو سکتے کے عالم میں دروازے پر اسے جمے دیکھا تو بولی، بہرام بھائی کیا بات ہے؟ صاحب سے لڑائی ہوئی ہے؟ بہرام جو اس کو بھول چکا تھا چونک گیا۔ نہیں، لڑائی کیسی؟ میری کون سی اس کے ساتھ دوستی تھی؟ ہیں؟ کیا کہا؟ ہیرا حیران ہوئی۔ کل تک تو لیلا مجنوں کی جوڑی نظر آتی تھی اور آج کہہ رہے ہیں کہ میری کون سی دوستی تھی؟ بہرام بے حد تیزی سے اس گھر سے نکل گیا جہاں سے اس کو بے حد دکھ ملے تھے۔ ہیرا نے جو یہ عالم دیکھا تو بڑی تائی کی طرف بھاگی اور سارا ماجرا ان کو بتایا۔ بڑی تائی جو سکون میں تھیں کہ چلو یہ لڑکی کہیں ٹکی تو صحیح، گھبرا کے اٹھیں اور اپنے بھاری بھرکم وجود کو سنبھالتے ہوئے سیڑھیاں اتریں۔ صاحب جو اپنے خوابوں میں مگن تھی امی کو سامنے دیکھ کے گھبرا گئی۔ جی امی، کیا بات ہے؟ آپ نیچے کیوں آئیں؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ صاحب نے جلدی جلدی کہا۔ امی کے تیور دیکھ کر تو وہ گھبرا ہی گئی تھی۔ پھر بڑی امی بہت کم کسی کے کمرے میں جاتی تھی۔ صاحب، تم نے بہرام سے کیا کہا ہے جو بچہ اس قدر پریشان یہاں سے گیا ہے؟ کچھ نہیں امی۔ اچھا۔ تائی نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ کب لا رہا ہے اپنے باپ کو؟ کیوں؟ بہرام کیوں لانے لگا اپنے باپ کو؟ صاحب نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ شادی نہیں کر رہا وہ تم سے؟ شادی؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں اس سے شادی کروں گی؟ صاحب نے خود سری سے جواب دیا۔ صاحب جو اپنی خوبصورتی کو آخر سمجھتی تھی، کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ بڑے ابو، بھائی، سب لوگوں نے اس کی تعریفیں کر کر کے سر پہ چڑھا رکھا تھا اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ کوئی پری ہے اور سب لوگ اس کا حکم ماننے اور اسے سراہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہیرا اور اسد سے اسے خاصی چڑ تھی کہ ان کی شکل سب سے معمولی تھی اور ہیرا تھی کہ اسے خاطر میں ہی نہ لاتی تھی اور دو بدو جواب دیتی تھی۔ اور صاحب جس نے تمام زندگی اپنے حسن کے قصیدے سنے تھے، یہ سب برداشت نہ کر سکتی تھی کہ کوئی رعایا بننے کی بجائے اس کے منہ کو لگے، اور وہ بھی اس قدر معمولی لڑکی۔ صاحب کو اپنی تعریف کا اس قدر چسکا لگا تھا کہ اس نے باقاعدہ فلرٹ کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ہر جگہ لوگ اس کی راہ میں آنکھیں بچھائے رہتے تھے اور وہ اس قدر خود سر ہو گئی تھی کہ اس کا زیادہ تر وقت باہر گزرتا تھا۔ ایک کے بعد ایک نوجوان، پھر کسی اور کے ساتھ، سب اس سے گھبراتے تھے، اپنے آپ کو کمتر پاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی بے جا آزادی پر اس کو ٹوکا ہی نہیں گیا، اور یہ دن تو آنا تھا کہ آج وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑی تھی۔ صاحب، بڑی تائی نے نہایت دکھ سے کہا، تم نے بارہا میرا دل دکھایا، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ اب بہرام آیا تو سوچا کہ شاید تم نے رکنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن تم نے اس کا بھی دل توڑ دیا۔ امی،
صاحب جھنجھلا گئی۔ میں نے کب کسی کو یقین دلایا کہ میں اس سے شادی کروں گی؟ بیٹا، یقین دلانے کے لیے منہ سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ تمہارا رویہ ہی بولتا تھا۔ بھاگ بھاگ کر اس کے کمرے میں جانا، دن رات اس کے ساتھ ہوٹلوں میں گھومنا، شاپنگ کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ سب کیا تھا؟ امی، وہ مہمان تھا، باہر سے آیا تھا، بس۔ اور بس؟ تائی اماں نے دکھ سے اسے دیکھا۔ جب بچے بڑے ہو جائیں اور کوئی انہونی کرنے لگے تو ماؤں کو خبر ہو جاتی ہے۔ بولو صاحب، کیا کرنے لگی ہو تم؟ تمہارے باپ کی آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہے۔ کچھ نہیں، شادی کرنے والی ہوں افتخار صاحب سے۔ یہ کون ہے؟ تائی اماں بوکھلا گئی۔ ابا کے دوست کے بیٹے ہیں، بہت امیر، اور ابا کو میں نے کہہ دیا ہے۔ ہاں، باپ کو بتانا ضروری تھا، ماں کو نہیں۔ ماں تو مر ہی گئی ہے تمہارے لیے۔ تائی اماں روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ صاحب تو پچھتائے گی، روئے گی، پھر کوئی نہ ہوگا۔ یہ مائیں تو بس جذباتی ڈرامے ہی کرتی رہتی ہیں۔ کچھ عرصے بعد صاحب کی شادی ہو گئی۔ قریشی صاحب جب سے آئے تھے حیران تھے کہ ان کا بیٹا ایسا تو نہ تھا۔ وہ تو بے حد ہنسمکھ تھا، ہر وقت خوش رہنے والا تھا۔ یہ پاکستان آ کر اس کو کیا ہو گیا کہ نہ ہنستا ہے نہ بولتا ہے؟ فون پر پتہ نہیں کس لڑکی سے ہنس ہنس کر باتیں ہوتی تھیں، خوشی آواز سے پھوٹتی تھی، اور اب منہ میں گونگے کا گڑ ڈالے بیٹھا ہے۔ جلدی مچائی ہوئی تھی، شادی کے لیے روز روز فون کرتا تھا۔ آ جائیے بابا جان، آ جائیں، جلدی سے اپنی بہو لے آئیے۔ اب نہ ذکر نہ تذکرہ، آخر راز کیا ہے؟ قریشی صاحب سے اس کی خاموشی برداشت نہ ہو سکی۔ جب سے وہ آئے تھے صبح سے جاتا اور رات گئے واپس آتا، نہ ناشتے پر ملاقات نہ ڈنر پر۔ آخر ایک فیصلہ کر کے قریشی صاحب نے رات کو اس کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہرام رات کو 12 بجے کے قریب گھر میں داخل ہوا تو بابا جان کو جاگتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ جانتا تھا کہ بابا جان کچھ جاننے کے لیے بے چین ہیں، لیکن وہ جو جاننا چاہتے تھے وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ انہی سوالوں جوابوں سے بچنے کے لیے وہ اپنے گھر کا راستہ بھول گیا تھا۔ بابا جان، آپ سوئے نہیں؟ نہیں بیٹا جانی، ادھر آؤ، میرے پاس آؤ۔ بہرام نے بریف کیس صوفے پہ رکھا اور بابا جان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ دل بھر گیا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ رونا شروع کر دے یا کم از کم اپنے اوپر گزرنے والی قیامت ہی بتا دے، لیکن جانتا تھا کہ بابا جان خوشیوں کو ترسے ہوئے ہیں، یہ دکھ سہ نہ پائیں گے۔ بہرام یک ٹک بابا جان کو دیکھے جا رہا تھا جو دکھ جاننے سے پہلے ہی خوفزدہ تھے۔ بہرام، اس طرح کیوں ہو گئے ہو؟ مجھے بتاؤ بیٹا، اپنے بابا کو بتاؤ۔ بابا نے اپنے کانپتے ہاتھ اس کے کاندھے پہ رکھے۔ بہرام نے ان کے کمزور ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ کچھ نہیں بابا، جاوید انکل اپنے بزنس میں کھوئے ہوئے ہیں، تنہا بزنس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں، اسی لیے ایسا لگ رہا ہے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں۔ تمہاری ماں کی وفات کے بعد تو میری تنہا خوشی ہو۔ بہرام، میں جب یہاں آ رہا تھا تو بہت خوش تھا، بہو کی آوازیں، ہنسی گونجے گی گھر میں، گھر کے در و دیوار ہنسنے لگیں گے، لیکن تم نے تو ذکر کرنا ہی بند کر دیا۔ ارے نہیں بابا جان، بہرام ہنسا، میں تو آپ کو وہاں لے جانا چاہتا تھا، بلکہ کل ہی چلیں گے۔ بہرام نے فوراً ایک فیصلہ کر لیا۔ کہاں؟ بابا جان خوش ہو گئے۔ انکل جاوید کی یہاں؟ ہاں، ان کی بیٹی ہیں کیا؟ ہیرا کی بات کر رہے ہو؟ ارے وہ تو مجھے بہت پسند ہے۔ ہاں، ہم کل ہی چلیں گے۔ بابا جان نے سب کچھ خود ہی طے کر لیا۔ بہرام نے سوچا کیا فرق پڑتا ہے، وہ نہیں تو اس کی جگہ پر کوئی اور آ جائے، کیا فرق پڑتا ہے، بس بابا جان خوش ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے بابا جان، کل چلیں گے، بہرام نے مطمئن ہو کر کہا۔ بابا جان کی سہولت کی خاطر سارے گھر میں اوپر نیچے لفٹ لگائی گئی تھی، کیونکہ بابا جان کا ایک جگہ پر دل گھبراتا تھا۔ انہی لفٹس کے ذریعے وہ ہر کمرے میں اوپر نیچے آ جا سکتے تھے۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ بابا جان نے خود اپنی نگرانی میں کمرے کو سجوایا تھا۔ بہرام خاموشی سے ان کو دیکھ رہا تھا جو بہت خوش تھے۔ آخر اتنے عرصے بعد ان کے گھر میں آوازیں گونجنے والی تھیں۔ ہیرا بہت خوبصورت لباس میں اس کمرے میں موجود تھی۔ ہیرا کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا انتخاب کیسے ہوا۔ اس شہزادے جیسی آن بان والے شخص نے اس کا انتخاب کیسے کیا؟ سب کا خیال تھا کہ صاحب کے ساتھ اس کی شادی ہوگی، پھر صاحب کی کہیں اور ہو گئی، اور بہرام کی اس کے ساتھ، اور بہرام کی اس کے ساتھ لڑائی نہ جھگڑا، اور سب سے بڑی بات، نہ کوئی محبت نہ کوئی امید جو بہرام نے اس کو دلائی ہو۔ بس بابا نے ابا سے رشتہ مانگا اور ابا نے بہت خوشی سے اپنے دوست کی بات مان لی۔ اس تمام عرصے میں بہرام نے ایک بار بھی اس کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان 10-12 دنوں میں کوئی رابطہ نہ ہوا، حالانکہ سب نے اسے کتنا چھیڑا تھا کہ بہرام بھائی صاحب کے بہانے اس کو دیکھنے آتے تھے۔ اب دیکھو کیسے فٹافٹ رشتہ لے کے آئے ہیں، یقیناً اس کے سلونے حسن کے دیوانے ہو چکے ہوں گے۔
تم دیکھنا کیسے تم کو فون کرتے ہیں، لیکن نہ کوئی فون اور نہ کوئی محبت بھری نظر، اور وہ یہاں موجود تھی۔ ہیرا کو الجھن ہونے لگی ان باپ بیٹے سے۔ بیٹا ہے کہ خاموشی سے دیوار سے لگا کھڑا ہے، خلاؤں میں پتہ نہیں کیا تلاش کر رہا ہے، اور باپ کو دیکھیے کس محبت اور اپنائیت سے مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن منہ سے تو کچھ بولتے ہی نہیں۔ ہیرا کا دل چاہا کہ روایتی شرم و حیا کو ایک طرف رکھ کر خود ہی ان دونوں کو مخاطب کرے۔ ویسے اس کو اندازہ تھا کہ آنے والے دن بہت کٹھن ہیں۔ باپ کو تو سنبھالا جا سکتا ہے، لیکن بیٹا صاحب کسی اور ہی دنیا میں ہے، شاید صاحب کی دنیا میں۔ ابھی وہ اتنا ہی سوچ پائی تھی کہ بابا جان نے اس کو پکارا، ہیرا بیٹا، شکر ہے کوئی بولا تو صحیح، ہیرا نے دل ہی دل میں کہا۔ جی بابا جان۔ بس دل خوش کر دیا تم نے بابا جان کہہ کے۔ بابا جان نے تو منٹوں میں اسے پاس کر دیا۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ میرے بیٹے کی پسند کوئی عام لڑکی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر بیٹا، بابا جان اپنی کرسی کو آگے لائے، تم میری بیٹی ہو، میری تو کوئی بیٹی نہیں، میری اور اس کی ماں کی بڑی خواہش تھی کہ ہماری کوئی بیٹی ہو، لیکن اس نکمے بیٹے کے سوا خدا نے کچھ نہیں دیا۔ بابا جان کے لہجے میں بیٹے کی خوشی اور محبت بول رہی تھی۔ میری اور اس کی ماں کی بڑی خواہش تھی کہ کوئی بیٹی جلدی سے گھر آ جائے اس کے حوالے سے، لیکن اس نیک وقت کی خواہش پوری ہونے سے پہلے ہی ایک حادثہ پیش آیا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اور اسی حادثے میں اپاہج۔ بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بہرام تڑپ کر آگے بڑھا، بابا جان پلیز آپ روئیے گا نہیں۔ ہیرا آگے بڑھی، اسے بابا جان بے حد اچھے لگے تھے، بے حد اپنے، شاید بہرام سے بھی زیادہ۔ بابا، آپ میرے بابا جان ہیں اور میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی بیٹی۔ ہیرا نے بابا جان کے ہاتھوں کو پکڑ کر ان کو یقین دلایا۔ بہرام نے بابا جان کے ہاتھوں کو تھام رکھا تھا۔ جب ہیرا نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے تو اس نے بے حد ناگواری سے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کیا۔ ہیرا نے اس کی حرکت کو دیکھ لیا اور نوٹ کر لیا، لیکن وہ بھی ہیرا تھی، کسی سے نہ دبنے والی نہ جھکنے والی، اس لیے اس حرکت کو کوئی اہمیت نہ دی۔ اچھا، بابا جان نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اب میں چلتا ہوں، صبح ناشتے پہ ملاقات ہوگی۔ ہیرا نے بابا جان کی طرف دیکھا۔ بابا جان کے جانے کے بعد ہیرا کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا کہ دلہن ہوتے ہوئے فرش نشین ہے تو جلدی سے اٹھ کر دوبارہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کر گھونگھٹ نکال لیا۔ بہرام اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا، زخم تازہ تھا، اتنی جلدی کسی کی جانب بھی متوجہ نہ ہوا جا سکتا تھا، اس لیے دل تو بالکل بھی اس کی طرف مائل نہ تھا۔ ہیرا، بہرام نے ہمت کر کے اسے مخاطب کیا۔ ہیرا نے کوئی جواب نہ دیا، وہ منتظر تھی کہ اب کیا کہتے ہیں۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اس اجلہ عروسی میں اس کی مرضی کے مطابق نہیں آئی تھی۔ ہیرا، تم بابا جان کی خوشی کے لیے لائی گئی ہو، اور بس مجھ سے تم کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ اگر مجھے میری پسند کی کوئی لڑکی ملی تو میں تم کو طلاق دے کر اس سے شادی کر لوں گا۔ بس سمجھو کہ یہ ایک ڈرامہ ہے جو میں بابا جان کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں۔ ہاں، تم جیسی میرے پاس آئی ہو ویسے ہی واپس جاؤں گی۔ میرا خیال ہے کہ اب تم کپڑے بدل کر سو جاؤ۔ ہیرا کو پہلے ہی اس سے کوئی اچھے رویے کی کوئی توقع نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں پھر بھی اس کو رونا آ رہا تھا۔ لیکن مجھے اس کے سامنے نہیں رونا، کمزور نہیں پڑنا، مجھے اپنا حق لینا آتا ہے۔ ہیرا نے مضبوطی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ بہرام بھائی، ہیرا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہیں؟ بہرام چونکا۔ وہ میرا مطلب ہے، ہیرا گھبرا گئی۔ کل تک بہرام کو بھائی کہتے کہتے آج کچھ عجیب ہی لگ رہا تھا۔ بہرام کہتے ہوئے، بہرام، میں نے کوئی یہ شادی اپنی خوشی سے نہیں کی، بلکہ بابا نے چاہا اور میں نے سر جھکا دیا۔ کیوں؟ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اس سے بے وفائی کر کے اپنے والد کی پسند پہ سر جھکا دیا؟ بہرام تلخ ہوا۔ ہر لڑکی ایک جیسی نظر آتی ہے۔ ہیرا نے اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ ہاں، پسند ہے، ہیرا نے بے نیازی سے کہا اور بستر سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ بہرحال جب آپ کو کوئی لڑکی پسند آئے تو بتا دیجیے گا۔ بہرام کے رگ و پے میں آگ دوڑ گئی، ایک قدم آگے بڑھا، سختی سے اس کی نرم و نازک کلائی کو پکڑ کے موڑا۔ نہ شرم نہ حیا، کیسی بے باکی سے اپنی محبتوں کا اعلان ہو رہا ہے۔ ہیرا کو اس حملے کی امید نہ تھی، سنبھل کر جوابی حملہ کیا۔ آپ تو شرم و حیا کے اعلیٰ مظاہرے فرما رہے ہیں، اور ہاں، میرا ہاتھ چھوڑ دیجیے ورنہ میں ابھی بابا جان کو سب کچھ بتا دوں گی۔ تم انتہائی ڈھیٹ لڑکی ہو، اور خبردار بابا جان کو اس بات کی خبر بھی نہ ہو، ورنہ میں تمہارے ساتھ نہایت برا سلوک کروں گا۔ اپنی حد اور اوقات کے اندر رہو۔ ایک جھٹکے سے اس کو بستر پہ پھینک دیا اور بے رحمی سے اس پہ جھک کے بولا، یاد رکھنا، اگر اس گھر میں کچھ رعایت چاہتی ہو تو بابا جان کو کوئی دکھ نہ دینا۔ مسٹر بہرام، ہیرا نے اپنا آپ اس سے چھڑایا، مجھے آپ سے کوئی رعایت نہیں چاہیے، اور رہی بابا جان کی بات، اگر آپ نے مجھے تنگ کیا اور دھمکیاں دی تو میں بابا جان کو بتا دوں گی۔ اور ہاں،
ہیرا نے اپنی مخروطی انگلی اٹھائی۔ بابا جان میرے بھی بابا ہیں، لیکن ان کی خوشی تنہا مجھ سے وابستہ نہیں، آپ سے اور آپ کے رویے سے بھی ہے، لہٰذا ان کے سامنے آپ بھی احتیاط کیجیے گا۔ اور آہستہ سے رخ موڑ کر کہا، میں بھی احتیاط کروں گی ان کے سامنے۔ بہرام خاموشی سے بیٹھا اسے دیکھے گیا۔ ہیرا نے کچھ دیر انتظار کیا لیکن جواب نہ آیا تو خاموشی سے باتھ روم کی طرف پلٹ گئی۔ کافی دیر منہ دھونے کے بعد کپڑے بدل کر واپس آئی تو صاحب بہادر ابھی تک اسی حالت میں وہیں جمے ہوئے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ بولتے ہیں تو نشتر چبھتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں تو بے چینی سی ہونے لگتی ہے، ہیرا نے بیچارگی سے سوچا۔ بہرام ڈرتے ڈرتے پکارا۔ مدھم سی آواز آئی، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، کسی اور خیال کسی اور جگہ ہو۔ جانتی ہوں کس خیال میں ہے، ہیرا نے جل کے سوچا اور اپنے گھنے بالوں کو کھولا اور آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ بہرام کی نظر اس کے لمبے بالوں پر گئی۔ اس کو یاد آیا کہ ایک دفعہ اس کے باب کٹ بالوں کو دیکھ کر اس نے سوچا تھا کہ کاش یہ لڑکی بال بڑھا لے تو کتنے خوبصورت لگیں، اور واقعی۔ بہرام نے اپنے آپ کو ٹوکا۔ تم بستر پہ سو جانا، بہرام نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اور آپ؟ میں 7 والے کمرے میں ہوں، اس کا دروازہ یہیں کھلتا ہے، اور ہاں، ناشتہ ٹھیک 8 بجے ہوتا ہے۔ بہرام دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ہیرا نے برش ایک طرف پھینکا۔ یا اللہ، ساری دنیا دعا کرتی ہے کہ جو اس کو محبوب ہے وہ اسی کو ملے۔ میں نے تجھ سے مانگا بھی نہیں تھا، ڈرتی تھی کہ وہ آسمان ہے اور میں زمین ہوں، کہیں وہ ملاپ نہ تھا، کہیں بھی ملاپ نہ تھا، میں تو اسی پر راضی تھی۔ کبھی رات گئے اس کو چند لمحوں کے لیے دیکھنا ہی زندگی تھا، خوشی تھی۔ آتے جاتے جب بھی صاحب سے باتیں کرتا تھا تو اس کی آواز کو اپنے اندر جذب کرتی رہتی تھی۔ پھر اچانک بن مانگے تو نے یہ انعام، یہ نعمت میری جھولی میں ڈال دی۔ آنسو رواں تھے، ضبط ختم ہو چکا تھا۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے آنکھ دیر سے کھلی، جلدی سے اٹھی، کھڑکی کی طرف نظر گئی تو 10 بج چکے تھے، نماز بھی قضا ہو چکی تھی۔ نظر اٹھی تو بہرام سامنے صوفے پر بیٹھا تھا، نہائے دھوئے اخبار پڑھا جا رہا تھا۔ ہیرا کو ٹوٹ کر شرم آئی، نہ جانے کس حال میں اس کے سامنے سوئی پڑی تھی۔ آپ کب اٹھے؟ جھجک کر پوچھا۔ 7 بجے، آرام سے جواب آیا۔ اچھا، تو آپ مجھے جگہ ہی دیتے، میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ ہاں، جلدی سے تیار ہو جائیے، بابا جان نیچے آپ کا اور میرا انتظار کر رہے ہیں، بہرام نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بس میں آدھے گھنٹے میں تیار ہوتی ہوں۔ بہرام اپنے کمرے سے کچھ فائل لے آیا اور وہیں بیٹھ کے چیک کرنے لگا۔ ہیرا کو الجھن ہونے لگی، یا اللہ، یہ اپنے کمرے میں جا کے کام کیوں نہیں کرتے؟ بال سنوار کر ہیرا نے سوچا، چلو کچھ زیور ہی پہن لیے جائیں۔ ہار پہننے کی کوشش کامیاب نہ ہوئی، ہک تھا کہ بند ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ہیرا تو بننا ہی گئی، مجال ہے کوئی چیز صحیح ہو جائے۔ نکالنے لگی کہ ایک گرم ہاتھ اس کے ہاتھ پر ٹھہر گیا۔ ہیرا جو ہار میں مگن تھی چونک گئی۔ بہرام نے خاموشی سے ہک لگا دیا اور اسی خاموشی سے پلٹ گیا۔ ہیرا کا ہاتھ وہیں پر ٹھہر گیا اور کچھ پہنا نہ گیا۔ چلیے، لہجہ بدل گیا۔ بہرام نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، نیلے رنگ کے سوٹ میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ صاحب اور اس میں کس قدر فرق ہے، یہ دھیمی دھیمی آگ کی مانند اور وہ بھڑکتا ہوا شعلہ تھی۔ ہیرا نے جو اسے یک ٹک اپنی طرف دیکھتا پایا تو گھبرا گئی۔ بہرام چلیے، چلو، ٹھہرو، جوتے پہن لو۔ بہرام نے اس کو ٹوکا۔ ہیرا شرمندہ سی ہو گئی۔ کیا کہتے ہوں گے، کس قدر بھلکڑ ہوں، جوتے ہی یاد نہ رہے۔ جلدی سے میچنگ جوتے نکالے اور پہن کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ہیرا، بہرام نے پکارا۔ ہیرا تنگ آ گئی۔ بہرام، ایک ہی دفعہ بتا دو کیا کچھ پہننا ہے اور کیا نہیں۔ وہ گیٹ پر کھڑی ہوئی ہیرا لگ رہی تھی۔ بہرام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی لیکن دوسرے ہی لمحے وہ پہلے والا بہرام بن گیا۔ ہیرا، لفٹ سے نیچے چلیے۔ لفٹ سے؟ ہیرا حیران ہوئی، کیا گھر میں ہر جگہ جانے کے لیے لفٹ موجود ہے؟ ہاں، بابا جان کے لیے۔ لفٹ میں ہلکی سی تاریکی تھی، دونوں خاموشی سے لفٹ رکنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بابا جان دونوں کو ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ناشتے کے بعد بابا جان نے ہیرا کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہیرا بیٹا، یہ گھر اب تمہارا ہے، تم ہی اس کو سنبھالو۔ ہم 2 مردوں نے مل کر اس گھر کا کباڑہ کر رکھا ہے، تمہارا ہاتھ لگے گا تو گھر گھر لگنے لگے گا، اور اس کا خیال رکھنا، اس نے ایک عرصہ محبت کے بغیر گزارا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں کچھ تنگ کرے لیکن دل کا بہت اچھا ہے۔ بابا جانی، دل تک رسائی کس کی ہے کہ معلوم ہو سکے کہ دل کے وہ کیسے ہیں؟ کیا مطلب؟ اس نے تم سے محبت کی شادی کی ہے؟ بابا جانی چونک گئے۔ مجھ سے؟ ہیرا ہنس پڑی۔ نہیں بابا جانی، محبت تو انہوں نے صاحب سے کی تھی، بے حد زیادہ،
پھر پتہ نہیں کیا ہوا، صاحب کی کہیں اور شادی ہو گئی اور انہوں نے مجھ سے، جانے کیوں، بابا جان خاموش ہو گئے۔ ہو سکتا ہے ہیرا بیٹا ایسا ہی ہو، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلط جگہ پہ نمبر لگا لیتا ہے، لیکن وہ اس کا مطلوبہ نمبر نہیں ہوتا، رانگ نمبر ہی ہوتا ہے۔ کچھ دیر کی بات چیت کے بعد بند کرنا پڑتا ہے۔ تو میری بیٹی، تم اس کا اصل نمبر ہو، تم وہی ہو جہاں تمہیں آنا تھا۔ جو غلط تھا وہ درمیان سے ہٹ گیا اور صحیح اپنے اصل مقام پر پہنچ گیا۔ وہ دل شکستہ ہوگا، یقیناً ہوگا، کیونکہ ابھی اس کو نہیں معلوم کہ وہ تم ہی ہو جس کی تلاش میں وہ وہاں سے یہاں تک آیا تھا۔ بابا جان نے بے حد سکون سے اسے سمجھایا۔ ہیرا کو یوں لگا جیسے آج سے پہلے وہ اندھیروں میں تھی۔ اس طرح تو کسی نے نہیں سمجھایا۔ لیکن بابا، وہ بے حد حسین تھی، میں تو اس کا 1% بھی نہیں ہوں۔ خیال ہے تمہارا؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ بابا جان نے ہیرا کو اپنے پاس بٹھایا۔ دیکھو بیٹا، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، ہر رشتے سے زیادہ مضبوط اور کچا ہے۔ وہ کیسے بابا؟ ہیرا نے دریافت کیا۔ وہ ایسے کہ کچا اس قدر کہ ذرا سی بات پر ٹوٹ جاتا ہے، اور مضبوط اس قدر کہ اس میں انا نہیں ہوتی۔ دونوں محبت کی انتہا کر دیتے ہیں۔ اگر ایک سمجھ نہیں رہا تو دوسرے کو اپنی بے عزتی نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ شوہر کی محبت بیوی کا حق ہے۔ اگر شوہر یہ کسی اور کو دینے کی کوشش کرے تو اسے زبردستی چھین لو، کیونکہ جو محبت نکاح سے میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے وہ کسی اور رشتے سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ دنیا کچھ بھی کہے، باقی سب ہوس ہے، دکھلاوا ہے، لوٹ کر وہیں آنا ہوتا ہے۔ اسے نظر آؤ، روٹھ کر، خفا ہو کر، ہتھیار پھینک کر ایک طرف نہ بیٹھ جاؤ کہ کوئی آئے تمہاری جگہ لے لے، تمہارا حق چھین لے۔ مقابلے پر آؤ، آگے پیچھے دائیں بائیں تم ہی اس کو نظر آؤ، زور سے، زبردستی سے۔ ایک بار غصہ کرے، دوسری بار مارے گا بھی، لیکن تیسری بار وہ تمہارا ہی ہوگا۔ سمجھ گئے میری بیٹی؟ ہار مان کر مقابلے سے پہلے ہی باہر نہ ہو جاؤ، مقابلہ کرو، مقابلہ۔ تمہاری ساس ہوتی تو تمہیں بہتر انداز میں سمجھاتی، میں شاید اس انداز میں تم کو سمجھا نہ سکوں۔ نہیں بابا جان، ہیرا رو پڑی، ایسے تو کسی نے نہیں سمجھایا، نہ کسی دوست نے اور نہ ماں نے۔ میں کوشش کروں گی، لیکن بابا جانی آپ کو ایک وعدہ کرنا پڑے گا، آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ بابا جان محبت سے مسکرائے۔ ہیرا نے بابا جان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ہاں، میں صرف اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں، صرف اپنی بیٹی کے ساتھ۔ تم اب جاؤ، دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، اس کی خدمت کرو، کھانے تیار کرو، دیکھو کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ اچھا، میں کوشش کرتی ہوں۔ ہیرا کو اس تمام گفتگو میں جو مشکل کام لگا تھا وہ خدمت کرنا تھا اور کھانا پکانا تھا۔ خدمت تو ابھی تک اس نے کسی کی نہ کی تھی، صرف زبان چلائی تھی، اور کھانے صرف کھائے تھے، پکانے سے دور تک اس کا واسطہ نہ تھا۔ شاید اسی دن کے لیے اماں چلاتی تھی، پکا لو، سیکھ لو، وغیرہ وغیرہ، لیکن اس نے اس کام کو کبھی بھی اہمیت نہ دی۔ اسے کبھی خیال ہی نہ آیا تھا کہ اتنی جلدی آزمائش شروع ہو جائے گی۔ بابا جانی، میں اماں کی طرف ہو آؤں، پھر کچھ شروع کروں گی، اسد لینے کے لیے آنے والا ہوگا۔ آپ نے پہلے ہی ناشتہ لانے سے منع کر دیا تھا، وہاں سے ہو آؤں، پھر اس کے بعد پروگرام پر عمل کروں گی۔ ٹھیک ہے بابا، ہاں ٹھیک ہے، سامان رکھ لو، اسد آنے والا ہوگا۔ ہیرا جس وقت کمرے میں آئی، بہرام خاصے تناؤ کی کیفیت میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہیرا جان گئی کہ کچھ پوچھنے والا ہے، اسی لیے اپنے آپ کو بے مقصد ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ آخر بہرام سے رہا نہ گیا، مڑ کر کچھ لمحے اس کو دیکھتا رہا۔ بابا تم سے کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ نہیں، ادھر ادھر کی باتیں اور گھر کے متعلق معلومات، کون سی چیز کہاں پڑی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بابا تم سے یہ باتیں کیوں کرتے رہے؟ کیوں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، اس گھر کی بہو ہوں۔ کہتے کہتے مصروف انداز میں پرفیوم اس کی طرف بڑھایا جو خاصی برہمی سے واپس پٹکا گیا۔ ہیرا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اتنے میں انٹر کام پر ملازم نے اسد کے آنے کی اطلاع دی۔ اسد کا نام سن کر صاحب اور ہیرا کا سابقہ رویہ یاد آ گیا۔ وہ ہیرا سے اس کے متعلق سوال کرنا چاہتا تھا، لیکن اس بات کی اس کو مہلت ہی نہ ملی، کیونکہ اسد کو ملازم کمرے تک چھوڑ گیا تھا۔ سسرال میں اگلے 3 دن بے حد مصروف گزرے۔ بہرام جھنجھلا کے رہ گیا۔ اتنی دعوتیں تو اس نے زندگی بھر نہ کھائی تھی، اور اتنے لوگوں سے تو وہ کبھی نہ ملے تھے جتنے لوگوں سے ان 3 دنوں میں وہ ملا تھا۔ گھر واپس آ کر موڈ بے حد خراب تھا، وہ بے حد تھکا ہوا تھا، اس وقت صرف آرام کرنا چاہتا تھا۔ موڈ اس قدر خراب تھا کہ بابا سے بھی سرسری ملا اور کمرے کی طرف چل پڑا۔ بابا نے ہیرا کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا کہ ان صاحب بہادر کو کیا ہوا؟
لیکن ہیرا تو خود اس کے موڈ سے ڈری ہوئی تھی۔ ان 3 دنوں میں اس نے ہیرا کو ذرا بھر اہمیت نہ دی تھی۔ دعوت میں چلا تو جاتا تھا لیکن منہ بنا کر بیٹھا رہتا تھا۔ کوئی بات کرتا تو اول جواب نہ دیتا، اور اگر دیتا تو ایسا کہ بات کرنے والا اپنا منہ لے کے رہ جاتا۔ ہیرا کا کام صرف اس قدر تھا کہ روٹھے ہوا کو مناتے رہنا، وضاحتیں کرتے رہنا وغیرہ۔ ابھی بھی اس کو لگتا تھا کہ کمرے میں زبردست قسم کی جھاڑ ملے گی، اس لیے بابا کی نظروں کے جواب میں کندھے اچکا کے رہ گئی۔ کمرے میں آئی تو بہرام بستر پر جوتوں سمیت لیٹا ہوا تھا۔ فوراً بابا کی نصیحت یاد آئی، شوہر کی خدمت، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جلدی سے جوتا اتارنا شروع کیا تو دن میں تارے نظر آ گئے۔ ہوش ٹھکانے آ گئے تو پتہ چلا کہ زمین بوس پڑی ہیں اور بہرام صاحب کڑی نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہیرا کو تو تاؤ آ گیا، بھاڑ میں گئی ایسی خدمت جس کے عوض فرش نشینی نصیب ہو۔ بازو چڑھا کے کھڑی ہو گئی۔ بہرام، میں اتنے دنوں سے آپ کا رویہ برداشت کر رہی ہوں، اور اس وقت میں کوئی آپ کے جوتے چرا کے بھاگ نہیں رہی تھی، بلکہ اتار کے رکھ رہی تھی تاکہ آپ تمیز سے انسانوں کی طرح سو سکیں، آرام کر سکیں۔ دوسری طرف لگتا تھا کہ اس کی کسی بات کا کوئی اثر ہی نہ ہو رہا تھا۔ میں اسی طرح بے حد آرام سے ہوں۔ آپ برائے مہربانی خدمت شار بیوی بننے کی کوشش نہ کریں۔ ازلی سرد مہری موجود تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے خدمت کا، سمجھے آپ؟ غم و غصے سے ہیرا کا برا حال ہو گیا۔ اور برائے مہربانی اپنے کمرے میں جا کے آرام کریں۔ نہ صرف یہ بلکہ ہر کمرہ میرا ہے، آپ کی مرضی، آپ جہاں کہیں پسند کریں آرام کریں۔ ہیرا تھوڑی دیر اس کو بے بسی سے دیکھتی رہی اور پھر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری صبح دونوں کا موڈ بے حد خراب تھا۔ لفٹ کے ذریعے نیچے جاتے ہوئے بہرام پھنکار رہا تھا، محترمہ ہیرا صاحبہ، یہاں پر آپ مہمان اداکارہ کے طور پہ آئی ہیں، اپنا کردار نبھائیے اور چلی جائیے گا۔ اس وقت تک بہتر ہے کہ آپ میرا سر مت کھائیے، مجھے تنگ مت کیجیے، ورنہ ممکن ہے کہ آپ کے محبوب کے پاس میں آپ کو خود چھوڑ آؤں۔ سنگ دلی برس رہی تھی لہجے میں۔ وہ خاموش رہی، پہلے ہی قدم پر مایوس سی ہو گئی۔ یہ پتھر اس قابل ہی نہیں کہ اس سے محبت کی جائے، خدمت کی جائے، اور اگر ایسا کیا بھی جائے تو جواب میں یہ بڑے بڑے پتھر آئیں۔ ناشتہ بے حد خاموشی سے کیا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بولنا نہ چاہتے تھے اور بابا ان کی وجہ سے خاموش تھے۔ آخرکار بابا کا ضبط ختم ہو گیا۔ ہیرا بیٹا، ناشتہ کر کے میرے کمرے میں آئیے گا۔ بابا جان ہاتھ صاف کر کے کھڑے ہوئے۔ بہرام نے تیکھی نظروں سے ہیرا کی جانب دیکھا۔ تم سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے کیا پتا، وہ اس سے زیادہ بیزار تھی۔ جاؤ، بابا جان انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہیرا اٹھ کر بابا جان کے پاس آ گئی۔ وہ ان سے بھی خفا تھی کہ جب پتہ تھا کہ اتنا پتھر صرف بیٹا ہے تو اسے سر پھوڑنے کی ترکیبیں کیوں بتائی جا رہی تھیں۔ اس کو کوئی نہیں سمجھاتا۔ بابا جان آرام دہ چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ خفا ان سے خاصی دور بیٹھی۔ بابا جان اس کی حرکت پہ مسکرائے۔ وہ اور زیادہ خفا ہو گئی، یعنی کہ اس کے عذاب کا خیال ہی نہیں۔ ہیرا بیٹا، تمہیں بہرام سے محبت ہے یا نہیں؟ کوئی موقع دیے بغیر انہوں نے اس پر حملہ کیا۔ اس نے بابا جان کی طرف دیکھا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی سوال کر رہے ہیں۔ ہیرا بیٹا بولو۔ بابا پتہ تو ہے۔ ہاں پتہ ہے، لیکن تم اپنے منہ سے بولو۔ بابا اتنی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جس طرف دیکھے میں پھول بچھا دوں۔ پتہ ہے جب وہ اس گھر میں صرف صاحب سے ملنے آتے تھے تو میں تب ان کی ایک لمحے کی جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں کھڑکی میں کھڑی رہا کرتی تھی، اور واپسی میں صرف اسی لیے رات گئے تک نہ سوتی تھی کہ کہیں میں سوتی نہ رہ جاؤں اور وہ صاحب کو چھوڑ کر واپس نہ چلے جائیں۔ میں فون کے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی کہ ان کی آواز سنوں، اگرچہ وہ میرے ذریعے صاحب کو بلاتے تھے۔ میں نے ان سے یک طرفہ صحیح لیکن بے حد محبت کی ہے، بغیر کوئی صلہ مانگے، بغیر سوچے کہ وہ بھی مجھے چاہیں گے کہ نہیں۔ اور پھر صاحب کے آگے میں ان کو نظر بھی کہاں آتی تھی۔ وہ تو مجھے انجانے میں ملے ہیں، نعمت کی طرح، انعام کی طرح۔ میں تو اس قابل بھی نہ تھی بابا جان۔ ہیرا بیٹے، بابا نے اسے راستے میں روک دیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، تم اس کی اہل نہ تھی۔ بابا کے لہجے میں سختی تھی۔ جی بابا، وہ سہم گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری محبت کو دیکھتے ہوئے خدا نے تمہیں انعام سے نوازا، لیکن تم یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ انعام تمہیں کیوں ملا، مزید کی ہرس میں مبتلا ہو گئی۔ انعام کی تم نے بے قدری کی۔ کیسے بابا؟ وہ ایسے کہ بہرام تمہیں تمہاری یک طرفہ محبت کے صلے میں ملا تو تم یہ سمجھ بیٹھی کہ یہ انعام ہے، یہ صلہ کافی نہیں ہے۔ تم مزید کی تمنا کر بیٹھی۔ تم نے ثابت کیا کہ تم کم ظرف ہو۔ تم نے پہلے صلے کی قدر نہ کی اور اس کو نہ سنبھالا، اس کا شکر ادا نہ کیا۔ تمہیں خدا نے محبت عطا کی جو وہ کسی کو عطا کرتا ہے۔ تم نے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس محبت کی عبادت کرنے کی بجائے
اور کی رٹ لگانا شروع کر دی۔ اپنا جائزہ لو، انعام لینے کے بعد تم کتنی بار اپنے رب کے آگے جھکی ہو، اور جو انعام ملا اس کا تم نے کیا حشر کیا؟ تم ابھی تک اپنی انا میں گم ہو۔ جانتی ہو محبت کیا ہے؟ کہ جس سے محبت کی جائے اس کے اشاروں پر ناچا جائے، میں ختم کر کے صرف تو رہ جاؤ، وہ جدھر جائے راستہ کے کانٹا دیکھے بغیر ادھر جاؤ، اس کے رنگ میں رنگ جاؤ، لوگ تمہیں دیکھیں تو تم میں وہ نظر آئے، تو تم نہ رہو وہ ہو جاؤ۔ محبت کی اتنی عبادت کرو کہ سر جھکا رہ جائے، اس کا پتھر لہجہ پھول لگے، محبت اسے اپنے اوپر بھی رشک آئے، پھر وہ دوڑ کر تمہاری طرف آئے گا۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ محبت کا صرف دعویٰ کیا اور خود دیوی ہو کے بیٹھ گئی کہ اب وہ تمہارا طواف کرے۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ محبت تو تم نے اس سے کی ہے، لہٰذا تم نے یہ بھی جانتے ہوئے کہ وہ دکھی ہے، اس کا دکھ سمجھنے ختم کرنے کی کوشش کی بجائے اس کے دکھ میں اضافہ کیا۔ محبت تو تمہیں چاہیے تھی، وہ تو اس آگ میں پہلے ہی سب کچھ جلا کر آیا تھا، راکھ میں تم مزید راکھ ڈال رہی تھی، چنگاری تلاش کر کے اپنے لیے روشنی کرنے کی بجائے۔ ہیرا بیٹا، کیا تم میری بات سن رہی ہو؟ ہاں بابا، میں شرمندہ ہوں، میں غلطی پر تھی، اس کی راہ میں مٹنے کی بجائے میں اس کو ختم کرنے کے چکر میں تھی، یہ جانے بغیر کہ ابھی تو میں اس کے دل کے دروازے سے بہت دور کھڑی ہوں، ابھی تو میری محبت میں اتنی تاثیر بھی نہیں کہ میں کھڑی رکاوٹیں عبور کر کے اس کے دل پہ دستک دے سکوں۔ میں نے اس کے دکھ کا درما بننے کی بجائے اس کے دکھ میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ میں شرمندہ ہوں بابا۔ ہیرا بیٹا، اس راہ پر چلنے سے پہلے ایک بار سوچ لو کہ راستہ بے حد کٹھن ہے، تھک جاؤ گی، کیونکہ مسافر بے حد بھٹکا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ منزل پر پہنچ کر تمہیں معلوم ہو کہ اس کا بچھڑا لمحہ واپس آ گیا ہے۔ تم پھر کیا کرو گی؟ میں محبت کی عبادت کرنے نکلی ہوں بابا جان، اور عبادت میں 102 ضیاء کا حساب نہیں ہوتا۔ جیت گئی تو مات نہیں، اور جو مات ہوئی تو؟ بابا جان مسکرائے۔ نہیں بابا جان، محبت میں مات نہیں ہوتی۔ ہیرا کے چہرے پر انوکھی روشنی تھی۔ بابا، ہیرا بابا کے پاس رکی۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا گو رہوں گا۔ بابا کی نگاہوں میں بے پناہ محبت تھی۔ اس نے سوچ لیا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے روح کی تھکن ایک طرف رکھی اور اپنے محاذ پر ڈٹ گئی۔ بہرام کے کپڑے استری کیے، جوتے پالش کیے، تولیہ باتھ روم میں نہانے کے لیے رکھا۔ اس نے جو کپڑے بھی اس کے لیے استری کیے انہیں لپیٹ کے اس کے منہ پر واپس مارا۔ اگر وہ پہلے والی ہیرا ہوتی تو وہی کپڑے واپس منہ پر مارے جاتے، لیکن نہیں، وہ تو پجاری بن گئی تھی۔ اس کی تو نگاہ بھی جو اس کی جانب اٹھتی تھی اس کو دعا دے کر واپس آتی تھی۔ میں جب کوئی چیز اس کی طرف لے کر جاتی تھی تو یوں لگتا تھا کہ ایک ادنا کنیز محبت کے دربان میں گھٹنے ٹیک کے نذرانہ پیش کر رہی ہے، اور وہ قبول کر لیتا تو وہ مور کی طرح خوش ہوتی، اور اگر وہ رد کر دیتا تو اپنے اندر خامی تلاش کرتی۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اگر وہ صرف کپڑے جوتے پھینکتا، کھانے دیوار پر مارتا تو وہ اس کو کچھ کہتی؟ یہاں نہ بار بار عبادت کا لفظ آ رہا ہے، لائک محبت کے لیے عبادت کا لفظ بہت آ رہا ہے، بٹ بینگ اے مسلم اس چیز کو ہم مطلب نہیں پسند کرتے کہ عبادت کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ ہی منسوب ہونا چاہیے، تو اس لیے میں نے جب یہاں عبادت کا لفظ آتا ہے میں محبت کر دیتی ہوں اس کو، ٹھیک ہے۔ وہ راتوں کو دیر تک جاگتا، کام کرتا تو وہ اس کے ساتھ جاگتی، وہ کتنا ہی اسے کیوں نہ ڈانٹتا، کمرے سے نکال دیتا، لیکن وہ پھر پلٹ آتی۔ وہ جب تک کام کرتا رہتا وہ دیوانوں کی طرح اس کا ایک ایک نقش اپنے دل میں اتارتی رہتی۔ آخر ایک دن تنگ آ کر تھک کر اس نے اس کے کاموں کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ ہیرا جی، وہ تیار تھی، مستعد تھی، ادھر آؤ۔ وہ لمحوں میں اس کے پاس تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، پہلے دن تو ٹھیک تھی، پھر اچانک پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ بہرام، وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، بالکل ایسے جیسے آخری دفعہ وہ صاحب کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ شاید محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں پاگل نہیں ہوں، میں تو تم سے محبت کر رہی ہوں۔ ہیں؟ بہرام تو بھونچکا کے رہ گیا۔ کیا مطلب؟ بہرام سنو، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو تم مجھے دھوپ میں چھاؤں لگے، ہاں بالکل ایسے جیسے صاحب تمہیں لگی ہوگی۔ بہرام نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جب ہم لوگ سب مل کر پکنک پہ گئے تو میں نے تمہیں دیکھا، تمہیں سنا، میں جانتی تھی تم میری طرف متوجہ نہیں ہو، لیکن میری محبت میں کوئی غرض نہ تھی۔ وہ سارا ہفتہ تم نے صاحب کو جاننے میں اور میں نے تمہیں جاننے میں لگایا۔ میرے لیے تب بھی اس بات کی کوئی اہمیت نہ تھی اور نہ اب ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے یا نہیں۔ مجھے تو واسطہ اپنے جذبوں سے تھا، جس کو میں نے کومپلوں کی طرح پالا، اپنے دل میں سنوار کے رکھا۔ میں نے کبھی نہ چاہا تھا کہ تم مجھے مل جاؤ گے یا میں
تمہیں حاصل کر لوں گی، نہ مجھے اس سے غرض تھی کہ تم صاحب کو چاہتے ہو، کیونکہ تمہارے آگے کبھی مجھے وہ نظر نہ آئی تھی۔ مجھے تو اس تمام عرصے میں صاحب نظر ہی نہیں آئی، میں نے تمہیں دیکھا اور بس تمہیں ہی دیکھا۔ مجھے معلوم ہوا تمہیں سفید اور کالا رنگ پسند ہے، تو میری الماری میں کوئی تیسرا رنگ ہی نہ آیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تمہیں لمبے بال پسند ہیں، تو کینچی نے پھر میرے بالوں کو نہیں چھوا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تمہیں زیادہ ہنسنا پسند نہیں، تو میں نے ہنسنا ہی چھوڑ دیا۔ بہرام، تمہیں یاد ہے جب گھر تعمیر ہونے کے بعد تم نے سب کو دعوت دی تو میں نے ہر چیز سفید ہی پہنی، لیکن تم کو میں نظر نہ آئی، اور پھر یوں ہوا کہ نہ جانے خدا کو میری کون سی ادا پسند آئی کہ اس نے بن مانگے ہی تمہیں مجھے دے دیا۔ میں تو بس اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں کوئی تم سے تھوڑی کچھ مانگ رہی ہوں، میں تو بس تم سے محبت کیے جا رہی ہوں۔ تمہارا آخر اس میں کیا چاہتا ہے؟ ہیرا کی آنکھیں ضبط کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ بہرام تو سن رہ گیا۔ یا میرے اللہ، کیا یہ لڑکی تو نے مجھے اس دن کے شکووں کے عوض عطا کی ہے؟ میں نے انتہائی محبت صاحب سے کی، اس نے مجھے ٹھکرا دیا۔ میں نے تجھ سے شکوہ کیا، تو نے اس کے عوض یہ لڑکی مجھ کو خود عطا کی کہ میرا انتخاب غلط تھا۔ اصل میں تو یہ تھی جس کو مجھ سے اور مجھے اس سے محبت کرنا تھی۔ بہرام، ہیرا نے بہرام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو بہرام خالی نگاہوں سے اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اسی اثنا میں انٹرکام بجا۔ ہیرا نے اٹھ کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو ہیرا بیٹا، میں تمہارا بابا بول رہا ہوں۔ جی بابا۔ بیٹا نیچے صاحب آئی ہے۔ ہیرا کا تو دل ہی بند ہو گیا۔ تو آخری حد آ گئی، میرے محبوب، میری محبت کا وقت ختم ہو گیا۔ تمہیں جس کا انتظار تھا، جس کے لیے تم نے مجھے برداشت کیا، وہ ہستی آ گئی ہے۔ ہیرا، بہرام نے اسے خاموش بیٹھے دیکھا تو گھبرا کر اٹھا۔ کیا ہوا؟ بہرام، صاحب آئی ہے، اور اٹھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا، جیسے کوئی پرندے کو آزاد کرنے کے لیے دروازہ کھولتا ہے، یا یوں جیسے کہہ رہی ہو جاؤ میں تمہارے رستے سے ہٹ گئی ہوں، یا یوں کہ میں تمہارے رستے میں تھی کب، میں تو تمہارے رستے کی دھول تھی، اور دھول تو فقط قدموں سے لپٹتی ہے، ان قدموں کو روکتی تھوڑی ہے۔ بہرام چلا گیا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جانے کیوں یہ آنکھیں اس قدر جل کیوں رہی ہیں، آنسو مچل کیوں رہے ہیں۔ بہرام، میں تمہیں کھو کر کیسے زندہ رہ پاؤں گی؟ میں نے تمہیں سب کچھ کہہ دیا، لیکن یہ نہ کہہ سکی کہ جب تک تم مجھے نہ ملے تھے۔ ٹھیک ہے، تمہیں پانے کا سوال نہ تھا، لیکن پانے کے بعد کھونے کا حوصلہ نہیں ہے۔ میں لاکھ اپنے آپ کو سمجھاؤں کہ میری محبت تو عبادت ہے، بغیر صلے کے، بغیر کسی عوض غرض کے، لیکن میں انسان بھی تو ہوں۔ میں صلہ نہیں مانگتی، لیکن میں سب کچھ سمجھنے سمجھانے کے باوجود اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا سکتی کہ میں اپنے ہاتھوں آپ کو کسی اور کے حوالے کر دوں۔ جانتے ہیں آج میں نے اپنے راز کیوں افشا کیے؟ آج اپنی عبادت سے جاگ کر آپ کو اپنی محبت کا احساس کیوں دلایا؟ اپنی شدتوں سے آگاہ کیوں کیا؟ کیونکہ امی نے ہفتہ پہلے فون کر کے مجھے بتایا تھا کہ صاحب کو طلاق ہو گئی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ بہرام تو اب تک اسی کا اسیر ہے، اور یہ پرندہ اب تک اس کے خیالوں میں کھویا ہوا ہے، اور اس نے ہیرا کو تو قبول ہی نہیں کیا ہے۔ وہ جب چاہے آپ کو واپس لے سکتی ہے۔ تبھی سے میں اپنا احتساب کر رہی ہوں کہ پجاریوں کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا، لیکن مجھے تم چاہیے ہو۔ میں تمہارے لیے مٹی ضرور ہوں، لیکن یہ چاہتی ہوں کہ مٹنے کے بعد جب بھی اٹھوں تو تمہیں سامنے پاؤں۔ میں تمہیں کھو نہیں سکتی، لیکن اب وہ آ گئی ہے اور تمہیں میری ضرورت نہیں۔ میں اپنے سامنے تمہیں اور اسے نہیں دیکھ سکتی، مجھے چلے جانا چاہیے۔ ہیرا نے اس کمرے سے کچھ نہ لیا اور اس لباس میں چل پڑی۔ ڈرائنگ روم سے گزرتے ہوئے اس نے وہی پرانا منظر دیکھا۔ صاحب بہرام کے اوپر جھکی ہوئی تھی، اس کے ریشم جیسے بال اس کے کندھوں پر بکھرے تھے، اور وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، جیسے کوئی نیا افسانہ، کوئی نئی کہانی۔ ہیرا سے کچھ برداشت نہ ہو سکا اور وہ امی کے پاس آ گئی۔ امی ابو تو اسے اس حال میں دیکھ کر پریشان ہی ہو گئے، لیکن اس کا حال دیکھتے ہوئے کسی نے اس سے کچھ نہ کہا۔ امی نے ہیرا کو اس کے پرانے کمرے میں بٹھایا جو اسی ترتیب سے سجا ہوا تھا جس طرح ہیرا اس کو چھوڑ کر گئی تھی۔ اسد وغیرہ سب اس سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن امی نے سب کو ڈانٹ کر بھگا دیا اور ہیرا کو نیند کی گولی دے کر سلا دیا تھا کہ اس وقت یہ اس کے لیے سب سے ضروری تھا کہ وہ کچھ دیر آرام کرے۔ 4-5 دن گزر گئے، امی ابو پوچھ کر تھک گئے، لیکن ہیرا کی خاموشی تھی کہ ختم ہی نہ ہوتی تھی۔ بہرام کی طرف فون کرتے تو کوئی اٹھاتا ہی نہ تھا۔ امی ابو بے حد پریشان تھے۔ امی آج سوچ رہی تھی کہ بہرام کی طرف جائیں اور کچھ اس سے ہی پتہ کریں کہ غیر متوقع طور پر بہرام آ گئے، الجھے جیسے کئی دنوں سے سوئے نہ ہوں،
یا اللہ، ادھر ہیرا اور ادھر بہرام، ان دونوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا حلیہ بنا کر پھر رہے ہیں؟ جانے کیسی لڑائی ہوئی ہے کہ بزرگوں کو کچھ بتانا ہی نہیں چاہ رہے ہیں۔ اسد وغیرہ نے نارمل طریقے سے بہرام کا استقبال کیا۔ ابو کچھ دیر بیٹھے اس سے باتیں کرتے رہے، لیکن بہرام کا دھیان کسی اور طرف تھا۔ اسد، بھائی کو ہیرا کے پاس چھوڑ کر آؤ، اصل میں ہیرا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تم پوچھنا چاہو گے بہرام؟ جاوید نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ بہرام اٹھ کھڑا ہوا۔ اسد بہرام کو دروازے تک چھوڑ کر چلا گیا۔ بہرام بنا کسی دستک کے کمرے میں داخل ہو گیا، جس کا اس کو حق بھی تھا۔ ہیرا کمرے کے وسط میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ بہرام ایک دم پرسکون ہو گیا۔ یہی تو وہ تھی جہاں تک اس کو آنا تھا۔ بہرام بالکل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ہیرا کو اپنے قریب کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا تو تڑپ کر اٹھنے لگی، تو بہرام نے اس کا بازو پکڑ کر نیچے بٹھا لیا۔ ہیرا تو بہرام کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور بیٹھتی چلی گئی۔ آپ یہاں؟ وہ صاحب، بے ترتیب الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ ہاں، میں یہاں، اور صاحب وہاں، بہرام نے اس کے انداز میں جواب دیا۔ وہ میرا مطلب ہے، ہیرا گڑبڑا گئی۔ جانے بہرام۔ بہرام نے باہوں کا حلقہ مضبوط کر لیا۔ اتنی جلدی میدان چھوڑ کر بھاگ گئی؟ حالانکہ میدان بھی تمہارا تھا اور کھلاڑی بھی، اور تو اور ریفری بھی تمہارا تھا۔ نہیں، کچھ بھی میرا نہ تھا۔ ہیرا رو پڑی۔ نہیں ہیرا، رونا نہیں پلیز۔ بہرام نے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے اور بے حد پیار نرمی سے اس کے ہاتھ پکڑ لے۔ دیکھو، کبھی کبھی پڑاؤ غلط جگہ پر ڈال دیا جاتا ہے، لیکن غلطی کا احساس ہونے پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ میں نے بھی یہی کیا ہے۔ مجھے تمہارے پاس آنا تھا، دیر سے یا پہلے۔ ہیرا، یقین کرنا چاہو تو کر لو کہ صاحب کہیں نہیں ہے، اور میں نے اس کو بتا دیا ہے کہ یہاں اس دل میں ہیرا کا قبضہ ہو چکا ہے۔ بہرام نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور تمہارے دل میں تو میں ہی ہوں، ہے نا؟ بہرام نے تصدیق چاہی۔ ہیرا نے بہرام کے ہاتھ پر اپنا سر جھکا دیا۔ اس سے بڑھ کر وہ کیا اقرار کرتی کہ عورت جب دل سمیت کسی کے سامنے سر جھکاتی ہے تو پھر کبھی اس کے حصار سے نہیں نکلتی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔